जेल की दुनिया में कदम रखने के बाद उसे पहली बार जिंदगी में सख्तियों और सोबतों से आशना होना पड़ा, तो एक एक लम्हा उस पर कयामत बनकर गिरा। उसका डेल डोल मजबूत, सेहत काबिल रश्क और हौसला जवान था। जब ये खुसूसियात किसी के अंदर मौजूद हों तो फिर इंसान दूसरों की आयत करदा पाबंदियां कबूल नहीं करता। मैंने यहाँ से भागने का एक अजीब तरीन तरीका सोचा है, रोमियो ने सरगोशी के अंदाज में कहा। मेरा जाहिरी चाल चलन बिल्कुल ठीक है, इसीलिए गवर्नर ने मेरी ये दरख्वास्त कबूल कर ली है कि मुझे पागल खाने में क्लर्क बनाकर भेज दे। दरअसल वहाँ स्टोर में 2 बड़े ड्रम पड़े हैं जिन्हें खाली करके कश्ती के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पागल खाने से भागना बिल्कुल आसान है, क्योंकि वहाँ 4 दीवारी के बाहर मुहाफिज मुतय्यन नहीं है। अस्पताल के अंदर सिर्फ एक मेडिकल असिस्टेंट चंद गार्ड्स के साथ पागलों को काबू में रखता है और तमाम कैदी आहनी जंगलों के अंदर बंद होते हैं। तुम भी वहाँ मेरे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते? क्या क्लर्क बनकर शामिल होना पड़ेगा? मैंने पूछा। तुम्हारा क्लर्क बनना नामुमकिन है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि पागल खाने में तुम्हें कोई भी ऐसा काम नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो वो जगह कैंप से बहुत दूर है और दूसरे वहाँ मुहाफिज भी ज्यादा नहीं, और तुम चंद मिनटों में सबको जल देकर भाग जाओगे। इस हालत में तुम्हें क्लर्क बनाने वाला लाजमन अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठेगा। मेरे ख्याल में तुम एक मरीज की हैसियत से वहाँ पहुँच सकते हो। रोमियो, हम इन लोगों को धोखा कैसे दे सकते हैं? कोई डॉक्टर मुझे पागल करार देने की जिम्मेदारी कैसे लेगा? तुम्हें मालूम है पागलों को गैर जिम्मेदार समझा जाता है। वो किसी कैदी को कत्ल कर दें, किसी मुहाफिज पर हाथ उठाएं या किसी बच्चे का गला घोट दें, उनसे कोई बास पुरस नहीं होती। उन्हें मजनून समझकर कोई भी कुछ नहीं कहता। पिपलन, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर मेरे नजदीक तुम ही वो वाहिद शख्स हो जिसके साथ मैं फरार होना पसंद करूंगा। तुम पागल बनने के लिए जो कुछ कर सकते हो जरूर करो। अस्पताल में क्लर्क होने की हैसियत से मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। अगरचे ये राह और खतर है और इंसान को इंतहाई जिल्लत की जिंदगी गुजारना पड़ती है, मगर इसके सिवा और कोई चाराकार नजर नहीं आता। मुझे उम्मीद है कि तुम इन खतरात पर काबू पालोगे। ठीक है, तुम पागल खाने में अपनी ड्यूटी संभालो, मैं कोई मंसूबा बनाता हूँ। रोमियो तो दूसरे तीसरे दिन पागल खाने चला गया। मैंने अपने बारे में गौर खोज शुरू कर दिया। जेल की लाइब्रेरी में इस मौजू पर कोई किताब न थी जो मैं किसी के जरिए मंगवा कर पढ़ सकता। ताहम बास कैदियों से मिलकर मैंने तासुर कायम कर लिया कि किसी पागल में क्या इब्तिदाई अलामत जाहिर होती हैं। नंबर 1, तमाम पागलों के सर के पिछले हिस्से में इंतहाई शदीद तकलीफ होती है। नंबर 2, उनके कान बजते रहते हैं। नंबर 3, वो किसी भी वक्त निचले नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ करते रहने के आदी होते हैं। आसाबी तनाव की बिना पर वो एकदम उछल पड़ते हैं और यूं लगता है कि बस खत्म होने वाले हैं। अब मसला ये था कि मैं अपने अंदर ये अलामतें कैसे पैदा करूं। अगर एकदम ऐसी उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दूं और किसी कैदी या मुहाफिज पर हाथ उठाऊं तो हट्टे कट्टे अरब हबशी मुझ पर पिल पड़ेंगे और मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। बेहतरीन रास्ता ये था कि मेरी आदतों में आहिस्ता आहिस्ता ऐसी तब्दीलियां रोनुमा हो कि पहले तो मेरे साथी मुझसे तंग आ जाएं, फिर रफ्ता रफ्ता मुहाफिज भी मुझसे आजिज आ जाएं और डॉक्टर से शिकायत करें कि वो मेरा इलाज करे। मैंने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। 3 दिन मैं मुसलसल जागता रहा, ना नहाया धोया, ना हजामत करवाई, खाना बहुत कम खाने लगा। एक रोज मैंने अपने साथ वाले कैदी से पूछा कि वो मेरे कमरे से एक तस्वीर को चुराकर क्यों लेके गया था। दरअसल ये तस्वीर कभी वहाँ लगी ही न थी, मगर कैदी इस कदर घबराया कि उसने फौरन अपना सेल तब्दील करवा लिया। फिर एक दिन हम मुशक्कत से वापस आ रहे थे कि बावर्ची खाने के पास से गुजरते हुए मैंने देखा कि वहाँ शोरबे की एक देग चढ़ी हुई है। मैंने आओ देखा ना ताओ देग में टट्टी कर दी। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे और फिर जब मैंने खुद ही एक बर्तन में शोरबा डालकर घटाघट पी लिया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। सिर्फ एक शख्स बोलने की जुर्रत कर सका, पिपलन, ये तुम क्या कर रहे हो? शोरबे में तुम नमक डालना भूल गए थे ना? मैंने कहा। इन वाकयात की बिना पर मुझे डॉक्टर के सामने पेश किया गया। डॉक्टर मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ। मैंने उसे घूरते हुए कहा, डॉक्टर, क्या तुम खैरियत से हो? हाँ, मैं खैरियत से हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। तुम यहाँ कैसे? क्या बीमार हो? नहीं तो फिर वो तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बीमार है। मुझे खुशी है कि डॉक्टर तुम ठीक हो। चलो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। पिपलन, 1 मिनट रुको, उसने आवाज लगाई। 1 मिनट मेरे सामने बैठो। ये कहकर उसने एक टॉर्च उठाई और मेरी आंखों का मुआयना करने लगा। डॉक्टर, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिसकी तुम तलाश कर रहे हो? तुम्हारी टॉर्च की रोशनी कमजोर है, इसलिए तुम्हें क्या नजर आएगा? अहमक मत बनो डॉक्टर, तुम हैवानों के डॉक्टर तो नहीं। तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि मेरी आंखों में क्या तलाश कर रहे हो? डॉक्टर के लिए इतना ही काफी था। उसने मजीद बेइज्जती से बचने के लिए फौरन कहा, हाँ मैंने देख लिया, मगर मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि वो क्या है। फिर उसने मुहाफिजों को मुखातिब करते हुए कहा, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसकी हालत बहुत खराब है, फौरी इलाज जरूरी है। पहला कदम कामयाबी से उठ चुका था। आधे घंटे बाद मैं हॉस्पिटल के नरम बिस्तर पर लेटा सो रहा था।
اب دوسرے مرحلے میں ڈاکٹر کو پوری طرح قائل کرنا تھا کہ اگر اس نے مجھے پاگل خانے نہ بھیجا تو میں اس کیمپ کے لیے بہت خطرناک ہوں۔ ایک دن ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، پیپلن نیند تو ٹھیک آتی ہے نا؟ وہ انتہائی مؤدب لہجے میں مجھے مخاطب کرتا۔ اسے شاید ڈر تھا کہ میں کہیں اس پر ہاتھ نہ چھوڑ بیٹھوں۔ ڈاکٹر میری طبیعت تو ٹھیک ہے مگر نیند کا معاملہ ذرا گڑبڑ ہے۔ جو ہی رات کو بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتا ہوں کوئی منحوس باہر ہینڈ پمپ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں کس کو نیند آئے گی؟ یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے اور مجھے یہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب دیے بغیر میڈیکل اسسٹنٹ سے پوچھا، کیا اس کے کمرے کے باہر کوئی نلکا لگا ہے؟ اسسٹنٹ نے نفی میں سر ہلایا، اس کا سیل تبدیل کر دو۔ ڈاکٹر نے حکم دیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا مگر مجھے اس کے قدموں کی آواز سنائی نہ دی۔ ظاہر ہے وہ میری نگرانی کر رہے تھے۔ میں نے بھی استادی دکھائی اور مکہ ہوا میں لہرا کر بلند آواز سے چلایا، حرامی اب نلکا چلانا بند بھی کر دے۔ کیا تمہارا باغیچہ اس قدر خشک ہو گیا ہے کہ زندگی بھر نلکا چلانے سے بھی سیراب نہ ہوگا؟ یہ سن کر ڈاکٹر کو یقین ہو گیا کہ میرا دماغ واقعی چل گیا ہے۔ اگلی صبح میرا سیل بدل دیا گیا۔ چند دن بعد ڈاکٹر پھر معائنے کے لیے آیا۔ پیپلن کیا تم نے وہ رسالہ پڑھ لیا جو میں نے تمہیں بھجوایا تھا؟ کیا خاک پڑتا، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس جیسے ہی رسالہ گود میں رکھ کر بیٹھوں میرے کان میں کوئی کیڑا گانا گانا شروع کر دیتا ہے۔ روئی ڈال کر کان صاف کرتا ہوں مگر کیڑا دماغ میں گھس گیا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دوا ہو جو کان میں ڈالنے سے مجھے اس کیڑے سے نجات مل جائے تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ ڈاکٹر حیران کھڑا میری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے میڈیکل اسسٹنٹ کو حکم دیا کہ میرے کان دھلوائے جائیں۔ در حقیقت ڈاکٹر اندر سے ہل چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ کوئی نہ دکھنے والی شے مجھے زور سے اپنے اندر جکڑے ہوئی ہے اور میرا سارا جسم اور روح بھی سخت عذاب میں گرفتار ہے، جیسے کوئی تیز طوفان مجھے لرزا رہا ہو یا کوئی عجیب مکے باز میرے جبڑوں پر کاری ضرب لگا رہا ہو، کبھی چارپائی پر لیٹے لیٹے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک گھوڑا ہوں جو پتھریلی ناہموار زمین پر بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے میڈیکل اسسٹنٹ اور تمام محافظوں کو ہدایت کی کہ وہ مجھ سے خبردار رہیں، ہمیں جلد از جلد اسے پاگل خانے بھجوانا پڑے گا۔ اور ایک دن میں واقعی پاگل خانے پہنچ چکا تھا۔ یہاں کل 100 مریض تھے اور چند ایک محافظ۔ محافظوں کے لیے مریضوں کی نگرانی کے بجائے اپنی ذات کی حفاظت ضروری تھی۔ یا حقیقی پاگلوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ہردم یہی خطرہ درپیش رہتا کہ کہیں خود بھی واقعی پاگل نہ ہو جاؤں، کیونکہ بعض اوقات مجھ سے غیر ارادی طور پر مجنونانہ حرکتیں سرزد ہو جاتی۔ رومیو نے تمام محافظوں کے ساتھ گہری دوستی کی ہوئی تھی۔ تمام اسٹور اس کی تحویل میں تھے اور اس کی مہربانی سے مجھے چوری چھپے تازہ اور اچھی غذا ملتی رہتی، جس سے میری گرتی ہوئی صحت بحال ہو گئی۔ تاہم میں نے اپنا حلیہ ظاہری شکل کبھی ٹھیک نہ کی۔ داڑھی کے بال بے ترتیبی سے پھیلے ہوئے، پیلی پیلی تھکاوٹ سے چور آنکھیں خلاؤں میں گھڑتی ہوئی، ہونٹ مڑے ہوئے اور ہاتھ پاؤں کی رگیں پھولی ہوئی۔ ایک خطرناک پاگل کی تمام علامتیں مجھ میں موجود تھیں۔ رومیو فرار کی تیاری میں مصروف تھا۔ تین کے 2 ڈبے تو تھے ہی، اس نے کہیں سے رسی بھی حاصل کر لی تاکہ ہم ضرورت پڑنے پر دیوار بھی کود سکیں۔ پھر اس نے احتیاط کے طور پر صدر دروازے کی چابی بھی حاصل کر لی۔ اب صرف انتظار اس بات کا تھا کہ میرے سیل کی چابی بھی میسر آ جائے۔ کئی دن تک وہ مارا مارا پھرتا رہا۔ وہ آنکھ بچا کر میرے تالے کو دیکھ جاتا اور رات کو اپنے دفتر میں اوور ٹائم لگانے کے بہانے چابی تیار کرتا، پھر اسے آزمانے کے لیے واپس میرے سیل کی طرف آتا۔ 15 دن تک یہ کھیل جاری رہا۔ یہ تو وہی جانتا ہوگا کہ سخت محنت کے باوجود جب اس کی تیار شدہ چابی میرے تالے کو نہ لگتی تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ مگر میرے اندر کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی۔ ہر لمحہ جہنم میں گزر رہا تھا اور دل آزادی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ بیوی بچوں اور بہن بھائیوں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے پھر جاتے۔ ان دنوں عالمی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ فرانس پر نازی افریت کا قبضہ مستحکم ہو چکا تھا۔ معلوم نہیں غلامی کے طوق گردن میں ڈالے میری قوم پر کیا بیت رہی ہوگی۔ کاش میں وطن میں ہوتا تو میرا جوان خون ہٹلر کے خلاف استعمال ہوتا۔ بالآخر رومیو نے صحیح چابی بنائی لی۔ ہم نے طے کیا کہ مزید انتظار کیے بغیر اسی رات بھاگ نکلیں، کیونکہ آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہ تھا۔ پیپلن آؤ چلیں۔ میں یہ الفاظ سننے کے لیے مدت سے انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے جلدی جلدی اسٹور سے 2 ڈرم اٹھائے، رسیاں اپنے گرد لپیٹی اور دبے پاؤں صدر دروازے کی طرف چل دیے۔ اس کی چابی رومیو کے پاس تھی۔ محافظ اس وقت خواب و خرگوش میں مست تھے۔ کوئی آہٹ پیدا کیے بغیر ہم نے دروازہ کھولا۔ ایک لمحے کے بعد ہم اس منحوس پاگل خانے سے آزاد ہو چکے تھے۔ کچھ دور تک ہموار پگڈنڈی تھی، پھر چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس وقت تک ہم بھرے ہوئے ڈرم اٹھائے ہوئے تھے۔ خیال تھا کہ سمندر میں ڈرم خالی کر دیں گے، لیکن جب ڈرم اٹھانا مزید مشکل ہو گیا تو ہم نے ڈرم کے ڈھکنے کھول دیے اور زیتون کا قیمتی تیل ضائع کر دیا۔ ساحل تک پہنچتے پہنچتے ہمارے پاؤں لہولہان ہو چکے تھے۔
رومیو نے سمندر میں اترنے کے لیے ایک ایسی جگہ منتخب کی جہاں سے کوئی 100 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر پانی میں کودنا پڑتا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب پانی کی بکھری ہوئی موج پھنکارتی ہوئی ان چٹانوں سے آ ٹکرائے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ چٹانیں بالکل عمودی کھڑی تھیں، اور ایک قدم ڈھلان پر رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان لڑکتا ہوا نیچے جا گرتا، اور پانی تک پہنچتے پہنچتے اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ پانی میں کودنے سے پہلے میں نے چیخ کر رومیو کو ہدایت کی جیسے ہی وہ پانی میں گرے تو ڈرم پر گرفت ڈھیلی نہ ہونے دے۔ اسی اثنا میں مجھے ایک موج چٹان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے چلا کر کہا کود جاؤ، اور چشم زدت میں ہم نوکیلی چٹان کو پھلانگتے ہوئے پانی میں کود چکے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گہرائی میں اترتا چلا جا رہا ہوں، مگر میں نے اپنے اعصاب پر کنٹرول رکھا اور کسی لمحے بھی ڈرم کو ڈھیلا نہ چھوڑا۔ کچھ دیر بعد مجھے رومیو بھی ہاتھ پاؤں مارتا دکھائی دیا۔ ابھی میں پوری طرح توازن قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا کہ ایک اور بہت بڑی لہر میرے سر پر سے گزر گئی اور اس نے مجھے کئی 100 فٹ اوپر اچھال دیا، اور پھر یہ واپس پلٹی تو میں نے اپنے آپ کو ایک نوکیلی چٹان کے اوپر اوندھے منہ پڑا ہوا پایا۔ میں پتھر سے چمٹ گیا تاکہ کوئی اور موج پھر مجھے میلوں گہرے پانی میں نہ دھکیل دے۔ پھر میں تیر کر واپس خشکی پر پہنچ گیا۔ اس وقت میرا سانس اکھڑ چکا تھا، اعصاب پر اس قدر بے پناہ دباؤ پڑا تھا کہ جسم میں سینکڑوں سوئیاں چپتی سی محسوس ہوتی تھی۔ میرے ہوش و حواس درست ہوئے تو مجھے اپنے دوست رومیو کا خیال آیا۔ میں نے ایک دم چلانا شروع کر دیا، رومیو رومیو رومیو، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ تم کہاں ہو؟ میں چلا رہا تھا۔ جواب میں وحشی ہوا سرسرا رہی تھی اور تند و تیز موجیں چٹانوں سے سر پٹک رہی تھی۔ گولے ہمارے چاروں طرف گرتے رہے، ہماری کشتی تنکے کی مانند ڈولتی رہی۔ ہم نے اپنی قمیضیں اتار کر ہوا میں لہرائیں اور جہاز کو ہر ممکن طریقے سے تاثر دیا کہ ہمارا جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ معلوم نہیں ہمارے اشارے کا اثر ہوا یا خود جہاز والوں نے ہمارے حال پر رحم کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہرحال گولہ باری بند ہو گئی، جہاز ہمارے قریب آتا چلا گیا، آخر ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ اس پر بنے ہوئے نشانات سے پتہ چلتا تھا کہ یہ برطانوی بحریہ کا جہاز ہے۔ ہمیں سیڑھی لگا کر اوپر کھینچ لیا گیا۔ تم لوگ کون ہو؟ جہاز کے کپتان نے پوچھا۔ ہم فرانسیسی شہری ہیں اور اس وقت قید سے بھاگ نکلے ہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا تم ڈیگال کے حق میں ہو یا مارشل پیتان کے؟ ہمیں دونوں کے بارے میں کچھ علم نہیں، میں نے کہا۔ ہم جنگ شروع ہونے سے برسوں پہلے سے قید و بند میں سڑ رہے ہیں، اس لیے ہم سیاست سے بے بہرا ہیں۔ کپتان ہماری بات کا قائل ہو گیا تو اس نے ہمیں ایک نقشہ دکھاتے ہوئے کہا، اس راستے پر چلے جاؤ، 2 دن کے سفر کے بعد تم جارج ٹاؤن کی بندرگاہ پر پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک نئی ابتلا سے جان چھوٹ گئی۔ کپتان کے بتائے ہوئے راستے پر سفر کرتے ہوئے ہم ٹھیک 2 دن بعد جارج ٹاؤن کی بندرگاہ کے قریب پہنچ گئے۔ کسی قسم کی ناگہانی آفت میں پڑ جانے کے ڈر سے ایک لمبا چکر کاٹ کر بندرگاہ کے بہت دور ساحل پر جا لگے، کشتی سمندر میں چھوڑی اور شہر میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ ہمارے پاس کرنسی موجود تھی، تاہم اس پر غیر متعین عرصے تک گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے ایک مکان کرائے پر لیا اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ کوئک اور ہوان روزانہ کثیر رقم کمانے لگے، میں ابھی سستی دکھا رہا تھا۔ ایک روز میں گھومتا پھرتا جارج ٹاؤن کے اس محلے میں جا نکلا جہاں ایشیائی باشندے رہائش پذیر تھے۔ نامعلوم مجھے ایک لمبے بالوں والے، گلے میں پتھروں کی مورتیوں کی مالا پہنے ہوئے اس شخص میں کیا کشش دکھائی دی کہ چند دن کی ملاقات کے بعد اس سے بہت بے تکلفی ہو گئی۔ وہ مجھے اکثر گلی بازاروں میں ملا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی جسے میں مسترد نہ کر سکا۔ اس کا گھر مورتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی ہندو ہے۔ اس کی 2 نوعمر بیٹیاں اندرا اور رادھا نے میری خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اندرا تو میری طرف کھینچی چلی گئی۔ میرے سامنے انڈین قبائل کی 2 بہنیں لالی اور زورما گھوم گئیں۔ ان کی فطری محبت نے بھی میرا دل مو لیا تھا۔ کیا وقت اپنے آپ کو پھر دہرا رہا تھا۔
नहीं, मेरा अंदेशा गलत साबित हुआ। सिर्फ इंदिरा मेरे करीब आई और इस तरह करीब आई कि फिर दूर न जा सकी। उसके बाप ने हमारे जज्बात का लिहाज करते हुए हमें इस शादी की इजाजत दे दी। एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद हुई और हमारी शादी हो गई। मैं कैफ और सुरूर के आलम में खो गया। इंदिरा का बाप कमा कर लाता था और हम लोग ऐश करते थे। इंदिरा के हमरा मैंने जॉर्ज टाउन में पहली बार फिल्में देखी। मैंने उससे पहले फिल्मों के बारे में नहीं सुना था, इसलिए मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन तजर्बा था। मैं बच्चों की तरह दांतों में उंगली दबाए फिल्म के दौरान बैठा रहता। जॉर्ज टाउन तो हमारी मंजिल न थी। कैफ और सुरूर का हाला टूटा तो संगलाख हकीकतों का रुख देखकर मैं लरस गया। यहाँ भी मैं आजाद न था। किसी वक्त भी गिरफ्तारी का अंदेशा लाहक था। मैंने क्विक से बात करी मगर वो निकलने पर आमादा नहीं हुआ। चुनाचे मुझे अपने साथियों की तलाश में दौड़ धूप करनी पड़ी। फ्रेंच गियाना से भागकर दो और कैदी जॉर्ज टाउन पहुंचने में कामयाब हो चुके थे। चापर और डेपेलांके दोनों नौजवान भी थे और दलेर भी। उन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया और अब कि हमने बरतानवी हैंडवरास का रुख किया। फरार की तैयारियां खुफिया खुफिया जारी रहीं। एक रात इंदिरा को अपने पहलू में लेटा छोड़कर मैं चुपके से घर से निकला। चापर और डेपेलांके पहले ही तयशुदा जगह पर इकट्ठे हो चुके थे। हमने समंदर में कश्ती डाली और अंदाजे से बरतानवी हैंडवरास की तरफ बढ़ने लगे। अगरचे सफर में गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर भी मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई गड़बड़ होने वाली है। हमें उस वक्त तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। क्या हम गलत सिमत चले गए हैं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर हम रास्ता खो चुके हैं तो लाजमन झील पारिया में दाखिल हो चुके, जो हैंडवरास के बिलमुकाबिल वाक़ है। हम यकीनी तौर पर वेनेजुएला की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने एक नई दुनिया, एक नई तहजीब का सुराग लगाया था। वेनेजुएला की सरजमीन पर पहले चंद लम्हात जिस कैफ व मस्ती में गुजरे थे, उसे मेरी मामूली ज़हानत सही तौर पर बयान नहीं कर सकती। उन अजनबी लोगों ने हमारे लिए किस गर्मजोशी से अपने बाजू फैलाए थे। अजीब मुसाफिर हो तुम, तुम्हारी क्या हालत हो रही है, उन्होंने हमें देख कर कहा। हम जिस गाँव में उतरे थे उसका नाम अरापा था और ये माही गिरों की बस्ती थी। गाँव के तमाम औरतों ने किसी इम्तियाज के बगैर नर्सों की ड्यूटी संभाल ली। एक मकान के अंदर हमारे लिए ऊनी बिस्तर लगा दिए गए। हमारे जिस्म की मक्खन से मालिश की गई। किस्म किस्म की मछलियां खाने के लिए पेश की गईं। कई दिनों की फाका कशी के बाद इस खाने में कितनी लज्जत थी, खुदा ही जानता है। इस बस्ती के सभी लोग गरीब थे, मगर किसी ने भी हमारी खबरगिरी में गफलत न की। 3 दिन और 3 रातें इस तरह से गुजर गईं। हम दोबारा चलने फिरने के काबिल हो गए थे। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम कहाँ से आए हो। तुम्हारे जिस्मों पर कुंदा निशानत से वाज़ेह है कि तुम फ्रांसीसी कैद खाने से भाग कर निकले हो। मैं ये सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ। उन्हें खूब अंदाजा था कि हम संगीन जराइम की सजा भुगत रहे हैं और अब जहन्नुमी कैंपों से फरार होकर यहाँ पहुंचे हैं। उसके बावजूद उन्होंने हमें पनाह देने में कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया। सादगी और आजिज़ी के लिबास में फरिश्ते छुपे हुए थे। फितरत से करीब तर जिंदगी बसर करने वाला इंसान फरिश्ता ही तो होता है। 7 दिन पलक झपकने में गुजर गए। आज मुझे अपने मेजबानों के चेहरे मुरझाए हुए नजर आए। मैंने अपनी एक खिदमतगार से पूछा, क्या तुम बताओगी कि क्या मामला है? तुम लोग फिक्रमंद क्यों दिखाई देते हो? वो बोली, बात यह है कि आज गोटरिया के हुकाम इस गांव में आ रहे हैं। पुलिस को मालूम हो चुका है कि तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो। हमें कुछ अंदाजा नहीं उन्हें किसने खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तवील कामत प्यारी सी सियाफाम लड़की मुझसे मिलने आई। उसके साथ उसका खाविन भी था। लड़की ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मोसियो, पुलिस आज यहाँ आ रही है। मुझे मालूम नहीं वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करेंगे, ताहम पसंद करो तो कुछ अरसे तक हमारे पास पहाड़ों में आ छुपो। कोई पुलिस वाला तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। मैंने उस सादा लो लड़की के हाथों का बोसा लेना चाहा, अकीदत से इजहार तशक्कुर के तौर पर, फिर रुक गया। इस असना में घोड़ों की टाप सुनाई दी। शायद पुलिस वाले आ चुके थे। अजनबी लहजे में कोई शख्स पूछ रहा था, तुम लोगों ने मफरूर फ्रांसीसी कैदियों को यहाँ छुपा रखा है? अरापा की किसी बूढ़े ने जवाब दिया, जनाब, हम इंतजार कर रहे थे कि उनकी नकाहत दूर हो जाए। जब उनकी कश्ती साहिल पर लगी तो वो मुर्दों से बदतर थे। अब भी वो महज चंद कदम चलने फिरने के काबिल हो सके हैं। बहरहाल हम उन्हें लेने आए हैं। गोटरिया से एक लारी भी इस मकसद के लिए आ रही है। एक आवाज गूंजी। हमें भी एक जगह जमा कर लिया गया। पुलिस पार्टी के सरबराह ने पूछा, क्या तुम शैतानी जजीरे से फरार हुए हो? नहीं, हम जॉर्ज टाउन से आ रहे हैं, जो ब्रिटिश गियाना में वाक़ है। तुम वहाँ क्यों नहीं ठहरे? वहाँ आसानी से मेहनत मजदूरी नहीं मिलती। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारा ख्याल है अंग्रेजों के बजाय तुम्हें यहाँ सुकून मिलेगा? हाँ, इसलिए कि हम तुम्हारी तरह लातीनी नस्ल हैं, मैंने जवाब दिया। इस असना में एक मुअम्मर आदमी आया। उसने पुलिस वालों से पूछा कि वो हमें अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं। जवाब मिला, इसलिए कि ये लोग खतरनाक कैदी हैं, वो कैंपों से भागे हुए हैं और आदी मुजरिम हैं। तुम गलत कहते हो, बूढ़ा आदमी बोला। इंसान हमेशा के लिए गुमराह नहीं होता। वो माजी में ख्वाह कैसा ही हो, मौका मिलते ही
راہ راست پر آنے کی کوشش کرے گا۔ تم انہیں ہمارے پاس رہنے دو، ہم انہیں نئی زندگی بنانے میں مدد کریں گے۔ صاف بات یہ ہے، پولیس کے سربراہ نے کہا، وہ لوگ ہم سے زیادہ تہذیب یافتہ ہیں۔ انہوں نے ان مجرموں کو سلاخوں اور کال کوٹریوں میں بند کر رکھا تھا تاکہ یہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاتے پھریں۔ ہم انہیں کیسے کھلا چھوڑنے کی عیاشی کر سکتے ہیں؟ تم تہذیب سے کیا مراد لیتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے خیال میں جس قوم کے پاس طیارے، بحری جہاز، صنعتی مشینیں اور موٹر کاریں ہوں، وہ تہذیب یافتہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ فطری طرز زندگی ہم نے پہلی بار اراپا کے ان مچھروں کی بستی میں دیکھا ہے۔ یہاں قدرت ہر رنگ میں جلوہ فرما ہے اور عز و انکسار ہر چہرے بشرے سے ٹپکتا ہے۔ ہمیں اس قدر حسن سلوک اور کہیں میسر نہیں آیا جتنا تہذیب سے دور ان اجڑ جاہل لوگوں سے ملا ہے۔ میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں، پولیس کے سربراہ نے کہا، مگر مجھے گورنر کا حکم ہے کہ تمہیں پکڑ کر اس کی خدمت میں حاضر کروں۔ دیکھو، لاری بھی آ پہنچی ہے۔ گاؤں کی عورتوں اور مردوں نے ہمیں گلے لگا کر رخصت کیا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل پرنم۔ اراپا کے باسیوں، خدا حافظ۔ تم نے اپنے منہ سے ٹکڑے نکال کر ہمارا پیٹ بھرا اور ہم عادی مجرموں کو پناہ دی، اور ہمیں پناہ دینے کے چکر میں خود بہت بڑا خطرہ مول لیا۔ ہم تمہارا شکریہ کس طرح ادا کریں؟ 2 گھنٹے بعد ہم ایک بہت بڑے گاؤں میں پہنچے۔ یہاں بندرگاہ بھی واقع تھی اور اس کا نام گوٹریا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر نے ہمیں ضلعی پولیس کے سربراہ کے حوالے کر دیا۔ تھانے میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوا، مگر پوچھ گچھ کڑی کی گئی۔ تفتیشی افسر نہایت احمق ثابت ہوا۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا کہ ہم برطانوی گیانا سے آئے ہیں۔ جب میں نے جارج ٹاؤن سے خلیج پیریا کے سفر کی روایات سناتے ہوئے سائیکلون کے بارے میں بتایا تو اس نے اچھل کر کہا، ہم اسے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس طوفان میں 2 بڑی کشتیاں اپنے عملے اور سامان سمیت غرق ہو گئی ہیں، اس نے کہا، اور ایک جہاز کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا جو باکسائٹ سے بھرا ہوا تھا، اور ادھر تم کہہ رہے ہو کہ صرف 16 فٹ کی کھلی کشتی میں بچ کر آ گئے۔ تمہاری گپ بازی پر کون یقین کرے گا؟ حتیٰ کہ منڈی میں جو بوڑھا احمق پھرتا ہے وہ بھی اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری کہانی کی تہ میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم جارج ٹاؤن سے اس کی تصدیق کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، میں اپنا مذاق اڑوانا نہیں چاہتا، لوگ مجھ پر قہقہے لگائیں گے۔ معلوم نہیں اس شخص نے ہمارے بارے میں کیا رپورٹ لکھی ہوگی۔ بہرحال ایک صبح ہم 5 کو نیند سے بیدار کیا گیا، ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور ایک لاری میں بٹھا کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ گوٹریا کی بندرگاہ خلیج پاریا میں واقع ہے۔ اس میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ ایمیزون کے برابر بڑے دریا اوریناکو کے دہانے پر ہے۔ ہم 5 آدمیوں کو 10 سپاہیوں کی نگرانی میں ریاض بطور کی دارالحکومت کی طرف بھیجا گیا۔ کچی پکی سڑکوں کا سفر جاری رہا۔ رات کو ہم لاری کے اندر سوئے رہے اور دن کو ہم اٹھ جاتے۔ سفر خدا جانے کتنا لمبا تھا۔ بلاخر سمندر سے 500 میل دور ہمارے سفر کا انجام آ پہنچا۔ یہاں کچی سڑکیں بھی ختم ہو جاتی تھی۔ ہم الڈو وارڈو میں پہنچ چکے تھے۔ اس جگہ کے بارے میں اتنا بتاتا چلوں کہ ہسپانوی استعمار پرستوں اور مہم جوؤں کی نظر اس گاؤں پر عرصے سے مرکوز تھی۔ وہ یہاں انڈین باشندوں کے پاس سونے اور ہیروں کی بہت بڑی تعداد دیکھتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ یہاں ضرور سونے کا کوئی پہاڑ ہے۔ پورا سونے کا نہیں تو آدھا ضرور ہوگا۔ اس گاؤں کے قریب ایک دریا بہتا ہے، اس لیے ہر قسم کی مچھلی بھی بافرات ملتی تھی۔ مچھلی کی ایک قسم ایسی بھی پائی جاتی تھی جو بجلی کا جھٹکا لگا کر انسان کو آنن فانن موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ لاش بعد میں دریا کے کنارے گلتی سڑتی رہتی۔ اسی دریا کے وسط میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں ایک کیمپ بنا ہوا ہے۔ یہ وینزویلا کا جیل خانہ تھا۔ میں نے زندگی بھر اس سے زیادہ ظالمانہ کیمپ نہیں دیکھا۔ یہاں انتہائی غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا۔ یہ مربع شکل کا جیل خانہ تھا، لمبائی چوڑائی 150 فٹ، چاروں طرف خاردار تاروں کی باڑ لگی ہوئی۔ یہاں 100 قیدی بند تھے جو رات کو کھلی زمین پر سونے پر مجبور تھے۔ کہیں کہیں زنگ کی چھتوں کے کمرے بھی موجود تھے، مگر وہاں محافظوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ ہم سے نہ کوئی وضاحت پوچھی، نہ ہمیں یہاں لانے کے بارے میں تسلی بخش جواب ملا۔ 3 بجے سپہر کو ہم لاری سے اترے اور الڈو وارڈو کے قید خانے میں داخل ہو گئے۔ اگلے لمحے ہمیں قیدی بنا دیا گیا۔ انہوں نے ہمارے نام لکھنے لکھانے کا تکلف بھی نہ کیا۔ 3:30 بجے ہمیں پھر طلب کیا گیا۔ 2 ساتھیوں کو بیلچے تھما دیے گئے اور باقی 3 کو ٹوکریاں۔ 5 سپاہیوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ وہ رائفلوں اور پستولوں سے مسلح تھے اور ان کی کمان ایک کارپورل کے ہاتھ میں تھی۔ ہمیں مار پیٹ کی دھمکی دے کر انہوں نے آگے لگا دیا۔ اس جگہ لے جایا گیا جہاں باقی قیدی کام میں مصروف تھے۔ ہم نے محسوس کر لیا کہ قید خانے کے محافظ اپنی قوت کا رعب ہمارے ذہنوں پر بٹھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انہیں اس قوت کے عملی مظاہرے کا موقع دینے کو بالکل تیار نہ تھے۔ انہوں نے جو حکم دیا ہم نے بلا چوں چرا تسلیم کر لیا۔ اس کے باوجود ہم لعنت ملامت
اور غلیظ گالیوں کا نشانہ بنتے رہے۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ ہمیں ایک خندق کھودنے پر مامور کیا گیا تھا۔ شام کو پسینے اور گرد سے اٹے ہوئے ہم واپس کیمپ میں آ گئے۔ اس وقت بھی کوئی رسمی کارروائی نہ کی گئی۔ پانچوں فرانسیسی یہاں جمع ہوئے۔ 6.5 فٹ کے لمبے کارپورل نے بیل کی طرح ڈکارتے ہوئے حکم دیا۔ یہ بے وقوف وحشی کیمپ کے اندر نظم و ضبط کا انچارج تھا۔ اس نے ہمیں ٹوکریاں اور بیلچے رکھنے کی جگہ دکھائی۔ قیدیوں کی اکثریت کولمبین افراد پر مشتمل تھی، باقی وینزویلا کے باشندے تھے۔ ظلم و تشدد کے اعتبار سے کوئی بھی فرانسیسی کیمپ اس کے برابر نہ تھا۔ یہاں جس سختی سے کام لیا جاتا تھا اس سے سخت جان خچر بھی بے دم ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود سب قیدیوں کی صحت اچھی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر کھانے پینے کی اچھی چیزیں مہیا کی جاتی تھی۔ ہم نے آپس میں ایک میٹنگ کی۔ اس میں یہ طے پایا کہ اگر کوئی سپاہی ہم میں سے کسی ایک کو بھی مارے گا تو باقی ساتھی اپنا کام چھوڑ کر زمین پر لیٹ جائیں گے، پھر خواہ کچھ بھی ہو اٹھنے کا نام نہ لیں گے۔ اس طرح ہمارا معاملہ یقیناً حکام بالا تک پہنچے گا اور ہماری بھی کوئی سنوائی ہو سکے گی۔ ہم کسی سے پوچھ سکیں گے کہ آخر کس جرم کی پاداش میں ہمیں یہاں مشقت پر لگایا گیا ہے۔ میٹنگ کے بعد ہم نے کارپورل کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ یہ وحشی رائفل سے مسلح ہو کر ہمارے پاس آیا۔ ہم نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، ہم ایک بات تم پر واضح کر دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہارے قواعد و ضوابط کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تم کسی بہانے کے بغیر بھی طیش میں آ جاتے ہو اور کوڑے برسانا شروع کر دیتے ہو۔ یاد رکھو، جس دن تم نے بلا وجہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی مارا تو تمہاری خیر نہیں، بس اپنے آپ کو مردہ سمجھنا۔ بہت اچھا، کارپورل نے کہا۔ ایک اور نصیحت، میں نے تمہیں جو وارننگ دی ہے اس کا تذکرہ کسی عام سپاہی کے بجائے صرف اعلیٰ افسر کے سامنے کرنا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یہ واقعہ اتوار کو ہوا۔ اس دن کام سے چھٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک افسر ہمارے پاس آدم کا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پپلن۔ کیا تم فرانسیسی قیدیوں کے لیڈر ہو؟ ہم 5 آدمی ہیں اور سب کے سب لیڈر ہیں۔ تم نے کارپورل کے سامنے ترجمانی کے فرائض انجام دیے تھے نا؟ جی، اس لیے کہ میں ہسپانوی زبان روانی سے بول سکتا ہوں۔ یہ افسر نیشنل گارڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کمانڈنگ آفیسر نہیں ہے، اس کے اوپر 2 افسر اور بھی ہیں، لیکن وہ آج موجود نہیں، ان کی منگل کو واپسی ہونا تھی۔ تم نے اپنی طرف سے اور اپنے سپاہیوں کی طرف سے کارپورل کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، 100% درست ہے، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اگر اس نے ہمیں مارا تو پھر ہماری دھمکی موجود ہے۔ کیپٹن، تم جانتے ہو ہم سزا یافتہ تو نہیں۔ وینزویلا کی کسی عدالت نے ہمارے کسی جرم کی پاداش میں ہمیں یہاں نہیں بھیجا۔ کیپٹن، تم ایک فوجی ہو، تمہارے سر میں ضرور بھیجا ہوگا۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ہم حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں سب کو ہدایت جاری کر دوں گا، وہ بولا۔ ہم نے اتوار کا دن خوشگپیوں اور کافی پینے میں گزارا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کیمپ کے قیدیوں کا مطالعہ کیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوگ ان حالات کے عادی ہو چکے ہیں اور بعض اوقات جان بوجھ کر محافظوں کو چھیڑتے ہیں اور الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تاکہ محافظوں کا پارا چڑھ جائے اور وہ اول فول بکنے لگیں۔ اتوار کو 6 بجے پیٹ بھر کر ناشتہ کرنے کے بعد ہم پھر کام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سب لوگ 2 قطاریں بنا لیتے، ایک قطار میں 50 قیدی اور دوسری قطار میں ان کے بالمقابل 50 محافظ۔ اس طرح ہر قیدی کی نگرانی کے لیے ایک سپاہی مقرر تھا۔ آج کا دن پہلے سے زیادہ بھاری گزرا۔ بعض قیدی نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے، وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور رحم کی درخواست کر رہے تھے۔ منگل کو ہم کام پر نہیں گئے۔ نیشنل گارڈز کے 2 میجر نے ہمیں دفتر میں طلب کیا۔ وہ دونوں حیران تھے کہ ہم ایلڈو وارڈو میں کسی عدالت کی سزا کے فیصلے کے بغیر یہاں کیسے موجود ہیں۔ آخر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ گورنر سے بات کریں گے، شاید وہ کوئی وضاحت کر سکے۔ معلوم نہیں یہ دونوں میجر بھی مشقت لینے کے مسئلے میں زیادہ وحشی تھے یا نہیں، مگر ہمارے معاملے میں انہوں نے بڑی پھرتی دکھائی اور فوراً گورنر سے رابطہ قائم کیا۔ اسے صورتحال کی وضاحت کرنے کے لیے کیمپ میں بلایا۔ گورنر جلد ہی وہاں آ گیا۔ فرانسیسیو، تم نے میرے ساتھ بات کرنے کی درخواست کی ہے، آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس لیبر کیمپ میں کسی عدالت کے بغیر یہاں بھیج دیا گیا ہے۔ ہمارا تو کوئی مقدمہ ہی نہیں، ہم کس جرم کی پاداش میں یہاں سڑ رہے ہیں؟ ہم سمندر کے ناستے وینزویلا آئے تھے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آخر ہم سے مشقت لینے کا جواز تمہارے پاس کون سا ہے؟ دیکھو، ہم حالت جنگ میں ہیں، اس نے کہا، اس لیے تمہاری حقیقت جاننا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ یقیناً اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یہاں لا کر پھینک دو اور ہم سے مشقت لو۔ یہ دلیل بھی درست ہے، اس نے کہا، لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے کہ تم لوگ فرانس سے بھاگے ہوئے مجرم ہو۔
اس وقت تمہیں بھگوڑوں کے ایکٹ کے تحت نظر بند کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہم تمہارے بارے میں معلومات جمع کر رہے ہیں۔ شاید یہ بحث دیر تک جاری رہتی۔ ایک افسر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، مسٹر گورنر، ہم ان آدمیوں کے ساتھ دوسرے قیدیوں جیسا سلوک نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے جب تک فرانس سے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آتی، انہیں مشقت میں لگانے کے بجائے کسی اور کام میں مصروف رکھنا پڑے گا۔ یہ سخت خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے کارپورل کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ گورنر نے جھجھلاہٹ سے کہا، صرف اسی کو نہیں، میں نے تیزی سے جواب دیا، ہم ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے جس نے ہم پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی۔ گورنر نے فاتحانہ انداز میں افسروں کی طرف دیکھا، کیوں ہے نا یہ خطرناک لوگ؟ بوڑھے میجر نے 1-2 منٹ کے توقف کے بعد جرت سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ مفرور فرانسیسی ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے وینزویلا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم انہیں کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ مسٹر گورنر، 2 راستے ہیں، یا تو انہیں مصروف رکھنے کے لیے کوئی کام ڈھونڈیں یا پھر انہیں بالکل کام پر نہیں بھیجیں، کیونکہ عام قیدیوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی محافظ ان پر ہاتھ اٹھائے گا اور انہیں اپنی دھمکی پر عمل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ گورنر نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، انہیں ابھی کام پر مت بھیجو، کل میں حتمی طور پر ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے افسروں کا شکریہ ادا کیا۔ ایک افسر نے ہمیں سگریٹ پیش کیا۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا، ہم کیمپ میں گھومتے پھرتے رہے، کام تو کوئی تھا نہیں، بس گپ شپ ہوتی رہتی اور اپنی قسمت کو کوستے رہتے۔ ہفتے کے روز ایک خوفناک واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ کولمبین قیدیوں نے کارپورل کے غیر انسانی تشدد سے تنگ آ کر اسے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا۔ اس کام کے لیے ایک بوڑھے قیدی کا نام قراندازی میں نکلا۔ اس شیر دل نے پست ہمتی نہ دکھائی اور اپنی جان پر کھیل کر مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے تیز دھار آلہ دیا۔ بوڑھے نے موقع پا کر پوری قوت سے تیز دھار آلہ کارپورل کے سینے میں 3 بار گھونپا۔ زخموں سے تڑپتے ہوئے کارپورل کو اسپتال پہنچایا گیا اور قاتل کو کیمپ کے وسط میں ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ سپاہی پاگل کتوں کی طرح قیدیوں کی تلاشی لینے لگے کہ ان کے پاس کوئی اور ہتھیار تو نہیں۔ وہ اس قدر طیش میں تھے کہ اگر میں جلدی سے اپنا زیر جامہ نہ اتار دیتا تو وہ لوگ شاید مجھے جان سے ہی مار دیتے۔ میرے ساتھی بریری نے طیش میں آ کر اس منوس سپاہی کی کھوپڑی پر ایک پتھر مارا۔ ایک اور سپاہی نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اپنی سنگین بریری کے بازو میں اتار دی۔ میں نے گھوم کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے سپاہی پر پے در پے مکوں کی بارش شروع کر دی۔ پھر میں نے اس کی رائفل چھین لی اور نالی سیدھی کرتے ہوئے چیخ کر حکم دیا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کسی فرانسیسی کو ہاتھ مت لگانا۔ عین اسی وقت ایک افسر موقع پر آ پہنچا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، فرینچ، صبر کرو، میں ان پر قابو پا لیتا ہوں۔ یہ کیپٹن فلورس تھا، اگر وہ 1 لمحے بھی دیر سے آتا تو میں فائر کر چکا تھا۔ کچھ سپاہیوں کو تو بھون کر رکھ دیتا، اگرچہ خود میری جان جانے کا اندیشہ بھی تھا۔ اس افسر کی مداخلت سے سپاہیوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا اور باقی قیدیوں کو دھر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیمپ کے وسط میں کولمبین جو کھمبے سے بندھا ہوا تھا، بیک وقت 3 سپاہی اس سے بے تحاشا پیٹ رہے تھے۔ یہ سلسلہ شام کو 5 بجے شروع ہوا اور صبح 6 بجے تک جاری رہا۔ کوئی انسان اس قدر ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی یہ سلسلہ رکتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ اس سازش میں اس کے دوسرے ساتھی کون ہے، اسے تیز دھار آلہ کس نے دیا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے غداری نہ کی اور اپنا قول نبھایا۔ وہ کئی بار ہوش و حواس کھو بیٹھتا، سپاہی پانی کی بالٹیاں اس کے سر پر انڈیلتے۔ جب وہ دوبارہ ہوش میں آتا تو درندے اس پر پھر جھپٹ پڑتے۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ وہ بہت دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ ایک افسر نے کہا، کیا یہ مر گیا؟ معلوم نہیں، جلادوں نے جواب دیا۔ اسے کھول دو، افسر نے حکم دیا اور سپاہیوں نے فوراً اسے کھول دیا۔ اسے چاروں شانے چت لٹا دیا گیا۔ افسر نے ایک کوڑا پکڑا اور اس زور سے کولمبین کی پشت پر مارا کہ اس کے گوشت کے ٹکڑے نکل آئے۔ ساتھ ہی ایک دبی دبی چیخ اس کے منہ سے نکلی، سزا جاری رکھو۔ افسر نے کہا، ابھی یہ مرا نہیں۔ اور پھر طلوع آفتاب تک اس پر تشدد جاری رہا۔ شام 6 بجے تک ہم نے دیکھا کہ ابھی تک اس میں زندگی کی رمق موجود ہے۔ یہ کس قدر سخت جان نکلا؟ افسر نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس نے ایک اردلی کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اردلی نے پانی کا گلاس کولمبین کو پیش کیا۔ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد قیدی نے پورا گلاس گھٹاگھٹ پی لیا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ زمین و آسمان اس کے سامنے گردش کر رہے تھے۔ وہ لامتناہی خلاؤں میں معلق ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے بآواز بلند کہا، بے وقوف، تم نے اس قدر مار سہ لی مگر ان کی آخری چال کو نہ بھانپ سکے۔ انہوں نے تجھے زہر دے کر مار ڈالا۔ اس کے ساتھی کھڑے اس کی موت کا تماشا دیکھتے رہے۔ کوئی اس کی مدد کو آگے نہ بڑھا۔ میں نے زندگی میں آج پہلی بار موت کی تمنا کی تھی۔ ایک انسان میرے سامنے، میری گناہ گار آنکھوں کے سامنے بہیمیت کا نشانہ بنتا رہا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ لعنت ہے میری زندگی پر۔ میں نے کئی بار چاہا کہ کسی سپاہی کی رائفل چھین لوں اور سب کو جہنم رسید کروں، مگر اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ یہی نہ کہ میری جان بھی چلی جاتی۔
اور میرے ساتھ فرانسیسی بھی جو کسی منزل پر پہنچنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کے خواب بھی چکنا چور ہو جاتے۔